خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے بلند تر صلوات. نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل، نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل. عبادتوں کا بھی چہرہ خوشی سے کھلتا ہے. تبرہ کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پہ حسین، نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ کعبہ علامہ سید یوسف صاحب سے ایک ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خصوصی انداز سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. نعرہ حیدری خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة على سيد الأوصياء أمير المؤمنين. ثم الصلاة على سيدة الفاضلة القاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين. ثم صلاة على الحسن والحسين. ثم صلاة على أولادها المعصومين. ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الصادق عليه السلام: التدبير في المعيشة من الدين. صلى الله عليه وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. A very important question that we ask ourselves is, what should I do to become a responsible believer? What should I do to fear the Almighty God? What should I do to become more religious? What should I do not to commit a sin? What should I do not to waste my life? What should I do to make my life productive? This is one of the most haunting and soul-stirring questions. None of us is masoom. All of us are fallible. We commit mistakes. We do make errors. We do commit sins. We do get derailed from the right path. But there is a difference, there is a variation between the people. Someone commits more sins, someone is committing less sins, someone is better than the others. But the situation is same for everyone, the question is common for everyone.
This is a question even for the parents when they are trying to teach their children about the Islam, about the morals, about the ethics, about following the path of Ahlul Bayt, about following the path of Muhammad wa ali Muhammad, about following the right path. This is a question even for the individual. What should I do so that my nafs obeys me, so that my inner self obeys me, so that I do not get evil? So normally what we do, for example, if I have a child and he is not saying prayer, I will take him to a Maulana. Maulana, please advise him, please warn him. And what Maulana does, he will let him know about the advantages, the benefits of prayer, and he'll let him know about the punishments, about the hereafter, about the hell. Now what happens, either he is motivated, or he is frightened or scared. So what is motivation in itself? Motivation is just a resurgence of energy, release of hormones. You feel energetic, you want to do something, you start doing it, and just after half an hour, a day, or 2 days, 2 weeks, you are done. You are not doing it anymore. Same goes with the kids. If you keep on forcing them, if you keep punishing them, if you keep on pushing them, they'll do the right things, but once you stop it, they're not doing it anymore. Even if you warn them, they get scared, they get frightened, but for how long? This is not going to last for a long time. It has an end period. So it means motivation alone is not enough. So if a student cannot study properly, he takes out a video, starts watching it, he gets motivated, starts studying, and just after half an hour, is done. All that energy is lost because it was just a release of hormones. It cannot take you long. It cannot take you anywhere. What else do we need? What extra do we need? This is a temporary thing. This is a temporary cure. We need something permanent that can assist us throughout our life. What do we need? We need a plan and program to get disciplined. A person who is not disciplined, he does not care about anything. He is unconcerned about his life. He is unconcerned about his activities. He is unconcerned about everything. So if you try to just warn him, motivate him, this is not going to last for a long time. Well, I'm not saying that warning doesn't have a value. It has its own importance. It has its own merits. Even motivation has its own merits. In the Holy Quran, Allah Almighty says, O Prophet, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Remind them because you are a reminder. We sent you as a reminder. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We sent you as a Bashir, as a Nazir, as a giver of good tidings, as a warner. So even the Prophet was sent for this purpose. So there is a meaning in warning, there is a meaning in motivation. But this alone is not enough. The Quran itself says, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Remind them about the right path, remind them about the good things, warn them about the hereafter, warn them about the bad consequences of their actions. It might benefit them. There is no guarantee, there is no surety. It's not necessary that they are going to stick to the right path. And who is a better warner than the Prophet Muhammad, peace be upon him? Who can motivate us better than him? But still Allah Almighty says there is no guarantee. There is no surety that he is going to follow the right path. Why? Because if a person has become stubborn as a mule, he is unyielding, he doesn't listen to anything, you can't do anything of him.
So that's why you need him to be disciplined. Why? Because an undisciplined person gets up only when he is kicked. When you frighten him, he wakes up. When you force him, he wakes up. When you push him, he wakes up. He starts doing it. When you take away that force, once you take away that motivation, once you take away that warning, he's not doing this act anymore. So a person who is unconcerned, because he is inactive, he has become passive. A passive person works, he acts only when he gets kicked. If you stop kicking him, he's not acting anymore. And that's the reason it's been repeatedly recommended by Ahlul Bayt, especially Amir al-Mu'mineen in his wasiyah, in his will, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, in his wasiyah he says, "Usikum bitaqwallahi wa nazmi amrikum." I enjoin you, I ask you to have fear of God. And the second thing is, bring discipline into your actions, in your activities. Have fear of God, after having fear of God, there's no need. Obviously, you have to say prayer, you have to do everything. But the first thing, the most important thing after taqwa ilahi is discipline in your actions. Discipline in your activities. Then start saying prayer, then do fasting, then do mandub amal, whatever you want to do. But the second most important thing is have discipline in your actions. And for discipline, what do you need? For discipline, you need a plan. You need a program. You need a proper schedule. Because if you want to teach your children, if you want to train your children, if you want to train your own nafs, they should know that there is a discipline of sleeping. There is a discipline of when to wake up. There is a discipline how to talk with your elders. There is a discipline how to interact with your friends. There is a discipline to how to sit in a class. There is a discipline how to sit in a majlis. There is a discipline how to behave with other people, with the elders, with the younger. A person who is not disciplined, he won't do anything. For example, if a person is doing 10 activities according to a plan, according to a program, if you add one more activity, it will not be difficult for him. If you start teaching your kid from a very young age, all the disciplines, okay, this is how you sleep, this is how you behave, this is how you interact, this is how you sit. When he gets up to age of 7 and you add one more activity, okay, the discipline of worshipping God is do ablution, do wudu, stand up, say 2 rakah, he'll do it. It will not be difficult for him. But if a person is not doing even a single act according to a discipline, according to a plan, according to a program, if you now try to add 2-3 things, 2-3 wajibat in his life, he's not going to do it. And you have to do it step by step, even for your nafs. And the good thing is, whenever you are planning, when you make a program, you start thinking about it. And there's hadith by Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Al-fikru sa'ati afzalu min ibadati sittina sana. That you are thinking for even just one moment, not 1 second, one moment is better than worship of 70 years. So what happens when you start thinking? The first thing happens when you start thinking, you make a plan. And if you tell your kid, okay, plan your next day, what are you going to do tomorrow? Ask him to make a plan. He will not put sins in it. He will not put wrong acts in it. Because whenever you make a schedule, whenever you make a plan, you start thinking about the right things. You even want to bring
the errors, the mistakes, the sins, the bad deeds into your plan. This is how we are. So the problem is, we have spirituality, but we are not disciplined. We believe in God, but we don't have discipline. Now if you tell him 100 times that there is a hell, now if you tell him 100 times that there is a hereafter, he's not going to care, he's passive. He's passive, he's inactive, you want him to act. What is deen itself? Deen is all about action, deen is all about discipline. Look at the prayers. Look at the prayers. I mean, you have 5 prayers in 5 times a day. A person who is not managing, who is not planning his sleep time, how would he wake up for the morning prayer? This is just not even possible. Look at the fasting. Even if you want to fast, there is a time when you have to open the fast. There is a time when you have to break it. You want to go for the pilgrimage, there is a discipline. You have to do certain acts in a certain way. There is a discipline for everything. Even if you want to visit Karbala, when you want to visit Abu Abdullah al-Hussein, even if you want to visit shrine of any other imam, there is a discipline. You go there, you ask for the permission, you ask for the consent, then you go. So the whole deen is all about the discipline, and that's exactly what Imam Jafar Sadiq had من الدين التدبير في المعيشة. The part of deen is having a plan and program in your life. You can't live a life without a plan. You can't live a life without a program. You can't make your children obey Ahlul Bayt. You can't make your children follow the path of Ahlul Bayt without planning their life, without programming their life, without disciplining them. Things don't come in a second, they take time. This is the permanent thing. Even when you are not motivated, even when you are not frightened, even when you are not scared, at that moment you need to have a plan. Salawat wa Muhammad. اور یہ تدبیر اور یہ پلاننگ اور یہ پروگرامنگ اور یہ ڈسپلن کرنا یعنی مؤدب بنانا کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ ظاہری چیز سے. وہ ابتدا یہیں سے ہوگی کہ جو شخص ظواہر کے حوالے سے مؤدب ہے، بزرگ سامنے آتا ہے احترام کرتا ہے. اگر بزرگ کا وہ احترام نہیں کر سکتا، اپنے بڑے کا احترام نہیں کر سکتا، ایک غیب شخصیت جسے دیکھا نہیں ہے، خدا کو کبھی دیکھ نہیں سکتا، اہل البیت کو دیکھا نہیں ہے، اس کا کیسے ادب کرے گا؟ یعنی کیا ہے؟ ایک شخص اگر مؤدب ہے ایک اور ادب اس میں ایڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، ایک چیز کا اضافہ کرتے جانا ہے اور اس کی زندگی بدلتی جانی ہے. اگر ایک شخص میں پہلے ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے، اسی کانسٹنٹ فیکٹر کو یوٹیلائز کر کے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. خود ہی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اگر مجبور کرنا چاہتے ہیں، آغاز کہاں سے؟ کسی چیز سے ڈسپلن کرنا شروع، چھوٹا سا پلان اور پروگرام بنانا شروع کریں. اور میں نے امیر المومنین کی جیسے وصیت کا ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین اوصیکما، اپنے امام حسن امام حسین علیہ السلام، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امر. اب امیر المومنین ہے، پہلے آپ یہ باب العلم ہے. اور امیر المومنین کا اپنے بارے میں کیا ہے کہ میں نے ماضی کی اقوام میں، ان کی تاریخ میں، ان کی عاقبت میں اس قدر غور و فکر کیا گویا میں انہی میں شمار ہوں. یعنی تمام جو عوالم گزرے ہیں میں نے صرف فقط غور و فکر کر کے ایسے ہو گیا ہوں جیسے میں وہیں گزرا ہے اور میں نے وہی تجربہ کیا. یہ مقام جو اپنے بارے میں، اور باب العلم، اور وہ شخصیت پھر وصیت کرے. آپ وصیت کے وقت، آخری اوقات کے وقت کون سی چیز کا اختیار کرتے ہیں؟ اپنی مہم ترین چیز.
ایسا پیغام جو مہم ترین اور اتنا اہم ہو کہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس کی حیثیت ہو، پھر آپ اس کو وصیت کے لیے انتخاب کرتے ہیں. اور وصیت کے لیے کس کے لیے انتخاب کریں؟ امام حسن و حسین کے لیے، سیدہ شباب اہل جنہ کے لیے. جنت کے سرداروں کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وصیت ہے. وہ جمیع ولد، اپنی تمام اولاد. اب یہ بڑی اہمیت ہے کہ امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ فرمان بھی ہے کہ انا وعلی ابوا هذه الائمہ، کہ میں اور علی اس امت کے بعد ہیں. تو اپنی کھائے کہ تمام کی تمام اولاد کو وصیت کرو. انتخاب کیا. رسول اکرم کی وصیت کیا ہے؟ وصیت ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب بھی کوئی کام کرنے لگو اس کی عاقبت کے بارے میں سوچو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اگر دیکھو کہ کانسیکوینس اچھا ہے تو کر لو، اگر کانسیکوینس برا ہے تو اسے چھوڑ دو. اب اسی طرح کی وصیت امیر المومنین کر رہے ہیں اپنی، یعنی جو امت کو بھی باپ سمجھتے ہیں، امت خود کو ظاہر باپ ہے اس امت کے، جو امت ساری امت کو بھی اولاد سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے جمیع ولدی و اہلی، اپنے سارے بچوں کو، اپنے جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کو، اور جس تک میرا یہ کتاب تک پہنچے، جس تک میری یہ وصیت پہنچے اس کو وصیت کرو. اب باپ اور ماں میں وصیت کا بڑا ایک دیکھیں فرق ہے. ماں میں جو تقاضا محبت ہے وہ زیادہ ہے فطری طور پر. کچھ اسی طرح کی وصیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کہا یا امیر المومنین اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامہ. اے امیر المومنین، میری اولاد تک، میری ساری کی ساری اولاد تک، یہ سادات کے لیے بہت خاص بیان ہے، میری تمام کی تمام تر اولاد کے لیے جو روز قیامت تک آنے والی ہے ان تک میرا سلام پہنچا. کیا حیثیت ہے ہماری، کون ہے ہم، فاطمہ الزہرا ہم تک سلام. کتنا احساس ہے سیدہ کو کہ میری نسبت کا احترام کرنا اپنی اولاد میں. کیا حیثیت ہے میری کہ سیدہ مجھے سلام دے دے. یعنی یہ خود سعادات کے لیے. اور اگلی نسبت روز قیامت، ایک بڑی عجیب روایت پڑے کہ روز قیامت جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آئیں گی تو کہیں گی کہ خدایا تو نے جو مجھے شفاعت کا مقام دیا ہے، میں اس کے لیے میں نے اس شفاعت کا استعمال کرنا ہے، میں اختیار ہے. تو خدا بندے مطال کہے گا اے فاطمہ، اس محشر میں جو شخص بھی موجود ہے جس نے تیری وجہ سے، تیری نسبت کی وجہ سے کسی کا احترام کیا، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو پانی پلائے، کسی کو کی مشکل حل کی، کسی کی تکلیف دور کی. اور اسی طرح کا فرمان رسول اللہ کا ہے کہ روز قیامت رسول اللہ میدان معاشر میں کھڑے ہوئے کہ جس نے میری اولاد کے ساتھ اچھائی کی، ان کے ساتھ کوئی نیکی کی، ان کا کوئی اگر احترام کیا، ان کی کوئی مشکل تھی اسے دور کر دی، وہ سامنے آئے اور میں اس کا اجر دیتا ہوں. اور یہی چیز کہی جائے خدا بند مطال یہاں کہے گا. اس پھر روایت میں ہے کہ سیدہ محشر میں جائیں گی، چن چن کے اپنے شیعان اہل بیت کو، اہم ترین افراد کو لے گی شفاعت کر. اب یہ جائیں گے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے خدایا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا کیا مقام ہے تیرے نزدیک، یعنی وہ جن کی شفاعت ہوگی. اب خدا بند مطالعہ نے کہے گا جاؤ معاشر میں جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، جو اچھے ہیں، جاؤ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو شفاعت. اب ان کی شفاعت ہوگی پھر وہ آ جائے. یہ روایت ہے کہ 2-3 گروہ، یعنی بہار انوار میں جو سیدہ کی سیرت کی کتاب ہے اس میں یہ آیا ہے
کہ ایک آخری گروہ تو یہاں تک آیا اور وہ مجھے واقعاً حیرت میں ڈالتا ہے کہ آخری جب گروہ کا وہ بھی کہے گا کہ ہماری کیا عزت ہے، ہمارا کیا احترام ہے، یعنی شفاعت شدہ خود جو بخشے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیا عزت ہے، ہمارا کیا اکرام ہے، تو اس وقت خدا بند مطالعہ کہے گا جاؤ ماشاءاللہ. اور یہ پھر یہ ہو جس نے بھی سیدہ کی وجہ سے کسی کی اچھائی کی، سیدہ کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا. اور روایت میں عجیب لفظ ہے کہ امامیہ ہو یا غیر امامیہ، یعنی شیعہ میں اہل بیت میں سے ہو غیر شیعہ میں، اگر اس نے تقدس فاطمہ کا خیال رکھا ہے، بس اگر اس نے عزت فاطمہ کا خیال رکھا ہے، اس نے مقام اہل بیت کا خیال رکھا ہے، تو جاؤ اسے بھی لے جاؤ، وہ بخشا. آقا ذاتی کی ذات پر بلندتر صلوات. بار دیگر صلوات. کس قدر مہم ہے نسبت خود سادات کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی. سادات کے لیے خود امتحان ہے کہ سیدہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسروں کے لیے امتحان ہے کہ ممکن ہے سامنے والا شخص اس لائق نہ ہو. نسبت تو مہم ہے، نسبت تو مہم ہے. ڈاکٹر صاحب کے ایک بیٹے آتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ کوئی غلطی بھی کرے، اگر کوئی کرے گا تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ تجھے میں برا بھلا کروں. خوب، یعنی جب ایک باپ کی وصیت ہے، ایک ماں کی وصیت ہے، اور اس قدر اگر مہم ترین پھر کام جو کہہ رہے ہیں کیا؟ تقوی الہی. اس کے بعد اپنے امور میں نظم پیدا کر، اس میں ترتیب لاؤ. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب مگر یہ کہ اس میں 3 صفات آ جائیں. پہلی چیز تفقہ فی الدین، دین میں فہم اختیار کرے، دین میں فہم پیدا کرے. دوسری چیز اپنے امور کو منظم کرے، اس میں ڈسپلن لائے، اس کا شیڈول ہو، کوئی نظام ہو، کوئی ترتیب ہو. اور تیسری چیز مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا. المومن، ایک اور اسی طرح روایت المومن جید التدبیر فی المعیشہ، کہ مومن زندگی میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے، بہترین پروگرام بنانے والا ہوتا ہے. لائن کے بغیر زندگی نہیں گزارتا، وہ ترتیب کے بغیر زندگی نہیں گزارتا. اور اس قدر اہمیت ہے اسی تدبیر کی، یعنی دین فہمی کی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ خود قبلہ، خود کعبہ کیوں قرار دیا گیا؟ پوری انسانیت ایک کی طرف رخ کرے. کعبہ زیادہ محترم ہے یہ مومن زیادہ محترم؟ حدیث ہے کہ حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، کہ مومن کی عزت، مومن کا اکرام کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اس کی عظمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف منظم کرنا ہے کہ نماز پڑھیں تو کوئی ادھر نہ دیکھے، کوئی ادھر نہ دیکھے، سب کا ایک ترتیب ہو، ایک جہت ہو، ایک سمت ہو، کسی طرف منہ کر کے کرے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو، جب جماعت میں کھڑے ہو تو صفوں کو منظم کرو. اگر منظم نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ کہ دلوں میں انتشار پیدا ہوگا، دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا. اور جو سمجھتا تھا اس چیز کو کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا اصل مقصد اطاعت خدا بندی ہے، اصل ہدف کیا ہے کہ انسان منظم ہو. ورنہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جس طرف بھی منہ کرو، جس طرف بھی دیکھو تو خدا تو موجود ہے، وہیں خدا کا چہرہ موجود ہے، اسی طرف خدا موجود ہے. تو جب آیت نازل ہوئی نماز میں، سارے کے سارے صحابی پریشان کھڑے ہیں اسی طرح منہ کر کے پہلے قبلہ کی طرف. ایک امیر المومنین ہے جو تفقہ دین رکھتا ہے اور فوراً رخ بدلتا ہے. یعنی جو ہی تفقہ دین ختم ہوگا بت بن جاتا ہے. کعبہ بھی بت بن گیا، نہیں اس طرف منہ کر رہے تھے اب ادھر کیوں کریں؟ اصل تو ہدف یہ ہے کہ اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور ایک نظم لانا ہے زندگی.
تمام کا تمام دین اسی نظم پر قائم ہے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ رسول اکرم کے پاس نہ جاؤ ان کے پاس مگر یہ کہ حتی یستاذنوا، مگر یہ کہ جب اجازت دے دیں، اجازت لو پھر جاؤ. یعنی کسب ہدایت کرنی ہے، ہدایت بھی لینی ہے تو اجازت. لیکن ہماری زندگی میں زیادہ تر امور کیا ہیں؟ ادب نہیں ہے، یعنی ڈسپلن نہیں ہے، مؤدب نہیں ہے. سننے کا ایک ادب ہے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے، نہیں ہے ادب. دیکھنے کا ایک ادب ہے، کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کلام کرنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، امور کو کیسے انجام دینا ہے، امور کو کیسے ترتیب دینی ہے، اصلاً ادب نہیں ہے، اصلاً مؤدب نہیں ہے. یعنی جو نفس اس طرح سے ہو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، وہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی جہت ہی کوئی نہیں ہے، وہ بے جہت ہے. اپنی مرضی سے جو دل کیا کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. کوئی نہ اس کو گول ہے، نہ ترتیب ہے، نہ نظم ہے. اب اس کو سناتے رہے، اس کو 1000 بار بھی اگر خدا کی توحید کا اقرار کرا دیں، اس کو 1000 بار بھی یقین دلا دیں کہ خدا موجود ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کو 1000 بار بھی اگر یقین دلا دیں کہ آخرت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو 1000 بار بھی سب کچھ کرا دیں، نہیں بدلنے والا. یہ نفس نہیں بدلنے والا، یہ بچہ نہیں بدلنے والا. یہ نفس بھی آپ کا بچہ ہے، نفس آپ کا اپنا بچہ ہے، اور جو اولین و ظاہر بچے بچے ہیں. ایک طریقہ کار، یعنی یہ تو طریق ہے بنیادی ترین. اگر کسی مہذب کرنا چاہتے ہیں خود نفس کو، خود کو آغاز کہاں سے کریں؟ ادب کرنے سے، ایک پلاننگ کرنے سے، پروگرام لانے سے. زندگی اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے، زیادہ نہیں ہے، زیادہ مشکل کام نہیں کرنا. یہ بچے کو اگر تربیت دے رہے ہیں اسے ایک دن میں ایک چیز ہوتی ہے. مثلاً اگر 7 سال کا ہو گیا ہے، نماز پڑھانی ہے اسے، چلیے آج اسے وضو سکھانا ہے، پہلے ہاتھ دھونا. اگلے دن اس کو منہ دھلا دو، تیسرے دن اس کو مسا سکھا دو. نماز پڑھنی ہے، چلیے آج جو ہے تمہیں فقط قیام کرنا، آج فقط رکوع کرنا ہے. یعنی ایڈ کرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح یعنی تمام دین میں پورے خطہ آزاداری کو دیکھ لیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مثلا ماتم اگر ہو تو ماتم تو یہ ہوتا ہے کہ غم کا اظہار ہوتا ہے، تو جس طرح بھی وہ شروع ہو جاؤ، اس میں ترتیب نہ لاؤ، ہاتھ برابر نہ آ رہے ہو، کچھ نہ آ رہے. یعنی کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ آزاداری ہے کہ ہیجان کا اظہار کیا. علاج میں کیا ہو؟ ہیجان خوب. اگر زندگی میں فقط ہیجان ہوگا تو جو مقصد ہے کہ اس کو طول دینا ہے، آزاداری کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، باقی امور انجام دینے ہیں، وہ نہیں حاصل ہوگا. یعنی حتی آزاداری میں تمام کے تمام امور میں کل دین اگر دیکھیں کیا ہے؟ نظم ہے. اور نظم کس طرح سے رکھتے ہیں؟ نظم کا پہلا کام اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان زیاں نہ ہو. جو شخص زیاں کار ہے، جو وقت کی زیاں کاری کرتا ہے، جو ہر حوالے سے زیاں کار ہے، زیاں کار ہی رہے گا. جسے زندگی کی اہمیت کا نہیں پتا، جسے اپنا نہیں پتا، جسے وقت کی اہمیت کا نہیں پتا، اسے ایک مستقبل کی جنت و جہنم کی کیا فکر ہو؟ ماشاءاللہ. جس نفس کو، جس بچے کو یعنی حال کا ہی نہیں پتا، جو سامنے سے نقصان کرتا ہے اس کا بھی اس کو احساس نہیں ہے، تو مستقبل کے نقصان کا اسے کیا احساس ہوگا؟ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان زیاں کار نہ ہو. اور دوسرے مرحلے پہ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان امور کو پریورٹائز کرتا ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز کم اہم ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ جو غیر مہم کام میں مصروف ہو جاتا ہے
ضیع الاہم، وہ کیا کرتا ہے؟ مہم ترک، جو زیادہ اہم کام ہوتا ہے اس کو ترک کرتا ہے. یعنی یہ اسٹیپس ہیں: پلاننگ، پروگرام، اسکیجول، ڈسپلن. ڈسپلن کے بعد کیا ہے؟ پریورٹائز کرنا. امر اول کیا ہے؟ پلان، پروگرام. دوسرا کیا ہے؟ اسکیجول. اسکیجول سے خود کو ڈسپلن کرو. ڈسپلن سے اگلے مرحلے پہ امور کو پریورٹائز کرو کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے، کون سا کام کم اہم ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی میں اسکیجول بناؤ. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسکیجول کس طرح بنانا ہے؟ کہا کہ زندگی کو اجتہاد، یہاں پہ اس کی ذرا تفسیر کروں گا. اجتہاد، کوشش کرو کہ زندگی کو، اپنی اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ عبادت و مناجات کے، ایک حصہ کسب معاش کے، ایک حصہ، یہ بہت اہم ہے، اپنے ان دوستوں، ان قریبی لوگوں کے لیے وقت کرو، ان کے ساتھ گزارو جو تمہارے عیب جانتے ہوئے بھی تمہارے مخلص ہو. تمہارا دوست کون ہے؟ جو تمہارے عیب جانتے ہوئے بھی تمہارا مخلص ہو. اور آخری چیز، چوتھا حصہ، جائز لذات کے لیے. زندگی کی جو جائز لذات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے کوئی کہے گا کہ تو اتنا آپ نے ایک دم سے کیسے کر دیں، 24 گھنٹے کو ایک لمحے میں کیسے تقسیم کرتے، پہلے اتنی منظم ہے، اتنی دیر تو کہتے رہے کہ آہستہ آہستہ کریں، آپ ایک دم سے یہ سر پہ لاد دیا. نہیں، ایسا نہیں. یعنی اگر انسان منظم کرنا چاہتا ہے، مختصر سے امام نے کہا اجتہاد، کوشش کرو. اور اجتہاد ایک دن میں نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے. خوب، اگر آپ نماز تہجد کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ اس نے کہا 11 رکعت پڑھیں، آپ 1 رکعت پڑھیں. کس نے کہا آپ صبح اٹھ کر پڑھیں، آپ عشاء کے بعد پڑھیں، نماز وتر پڑھیں، لیکن تسلسل کے ساتھ. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ خداوند متعال کو تمہارا کنسسٹنٹ عمل زیادہ پسند ہے، اگرچہ تھوڑا ہو. ایک دن میں کھڑے ہو گئے 3 گھنٹے مسلسل عبادت میں گزار دیے، پھر 2 مہینے بھول گئے. نہیں، روزانہ 2 منٹ کرو. 3 گھنٹے کے بجائے ایک دن میں روزانہ 2 منٹ کرو. یعنی ناز میں انسان ایک کام چلاتا ہے، مختصر چھوٹے سے سٹیپ سے. مثلا آج میں کروں کہ میں نے روزانہ 5 منٹ اگر مثلا قرآن پڑھوں. کس نے کہا پورا ایک پارہ پڑھو، کس نے کہا پوری سورہ پڑھو، کس نے کہا پورا صفحہ پڑھو. ایک آیت سے شروع. اگلے 10 دن میں روزانہ ایک آیت، 15 منٹ. اچھا، پورا دن پلان نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے اسکیجول نہیں کر سکتے. دن میں ایک چیز تو کر سکتے ہیں کہ میں روزانہ یہ 15 منٹ جو ہے نا اس کام کے لیے صرف کروں. زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے، میں یہ کرنا ہی کرنا. ماشاءاللہ. مثلا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کے بعد 3 آیات قرآن بھی پڑھ لوں گا، اس کے بعد مثلا کسی دعا کے 2 جملے پڑھ لوں گا، اور محاسبہ کر لوں گا کہ میں نے سارے دن میں کیا کیا. 10 منٹ لگے گا. چھوڑ دیں سارا، یعنی آپ کی ساری اور لائف ان پلانڈ رہے، کوئی مسئلہ. آپ کے 23 گھنٹے 50 منٹ ان پلانڈ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. 10 منٹ پلان کریں. اس کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ نہیں صرف اسٹک رہنا ہے، بڑھانا نہیں ہے، جبر نہیں کرنا. جبر کریں گے بھائی پھر مشکل پیدا ہوگا. آہستہ آہستہ ہوگا کہ 10 منٹ خود 15 منٹ میں بدلیں گے، یہ خود 20 منٹ میں بدلیں گے، یہ خود آدھے گھنٹے میں بدلیں گے. آپ کا پلان وہی رکھے، یہ خود بدلے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نفس میں ڈسپلن کا مزہ چکھ لیں گے. تو آہستہ آہستہ ڈسپلن ہوتا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ آپ 24 گھنٹے کو بھی مینیج کر رہے ہوں گے، آپ پلان کر رہے ہوں گے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، فلاں وقت کیا کرنا ہے، فلاں چیز کیا کرنا ہے. یعنی اس طرح سے ہے. حتیٰ کہ دعا کمال پڑھنا چاہتا ہے، کس نے کہا پوری دعا کمال اٹھا کے پڑھ لی؟ بھائی اس کے پہلا صفحہ پڑھ. اتنا بھی ہو کرو کہ ہر شب جمعہ میں نے صرف پہلا صفحہ پڑھا، ایک صفحہ کافی. خدا کو یہ زیادہ پسند ہے. اور اسی لیے یہ کہا ہے کہ اجتہاد، کوشش کرو، مرحلہ بمرحلہ کوشش کرو. اسی طرح سے جتنے بھی اگر آپ دیکھیں طورفا کے کلام میں پڑھیں، آپ وہ دیکھ لیں، یہی ترتیب ہے، یہی نظم ہے، یہی طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا. اور آخری چیز جو جیسے امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ یعنی زندگی کو ایک حصہ لذات کیجیے گا، اور اس لذات کو کہا پھر 3 حصوں میں.
اب آگے روایت خاموش ہے لیکن ظاہراً معنی یہی ہے کہ ایک حصہ فردی طور پہ لذت حاصل کرنے کے لیے جائز لذت ہے، ایک وہ جو خانوادے کے ساتھ یعنی خاندان کے ساتھ فیملی کے ساتھ مل کے اگر کوئی چیز انجوائے کرنی ہے جائز چیز، ایک وہ جو فقط آپ کے شریک سفر کے لیے شریک حیات کے لیے۔ اور کس قدر مہم ہے اہل بیت کی زندگی میں کہ امام حسین علیہ السلام کیا کہا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ و رباب ہو۔ وہ امام جو کہہ رہا ہے کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے خود تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جہاں سکینہ و رباب موجود ہو۔ اور کیا وفا کی ہے ان بیویوں نے، ایک بیوی ہے زندگی پوری وقف کر دی ہے امام حسین کے، زندگی بھر کہا اے حسین تیرا لاشا تپتی ریت پہ پڑا رہا، تیرا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، یہ رباب زندگی بھر کبھی چھاؤں میں نہیں رہا، یہ رباب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی، یہ رباب کبھی خود کو کسی آسائش میں نہیں لے کے آئے گی۔ اور شب عاشور ہے، آخری رات ہے حسین کی، حسین چل رہے ہیں خیمے کے ساتھ، ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں، قاسم کی ماں ہے، کہہ رہی ہے قاسم کل تو نے میدان میں جانا ہے، اپنی ماں کو شرمندہ مت کرنا، ایسے جنگ کرنا کہ لوگ کہیں حسن کر بیٹھے۔ ایک اور خیمے سے گزرتی ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، اپنے وارث کو آمادہ کر رہی ہے کہ کل تو نے اس طرح شجاعت کا اظہار کرنا ہے، اس طرح سے تو نے اپنی ماں کا نام روشن کرنا ہے۔ آئے ہیں علی اصغر کے خیمے کے قریب، آئے ہیں ام رباب کے خیمے کے قریب، اور ام رباب گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ امام حسین تڑپ گئے، کہا اے ام رباب کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو، گریا کیوں کر رہے؟ کہا اے ابا عبداللہ، اے میرے مولا، ہر ماں کا ایک نوجوان بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، وہ اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے، کاش میرا بھی جوان بچہ ہوتا، کاش میرا اصغر بھی جوان ہوتا، میں اسے میدان میں بھیجتی، آپ کا دفاع کرتا، میں کہوں گا اے ام رباب، اے میری بیوی، آپ کے بچوں نے جو جہاد کیا ہے وہ کسی نے جہاد نہیں کیا، یہ عزادار نہیں بھولیں گے وہ کم و تکلیف، وہ ظلم جب اصغر 3 دن کا پیاسا تھا، جب 3 دن کی پیاس کے بعد کبھی لب کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتے، بند کرتا ہے تو کھلتے نہیں ہیں، یہ عزادار نہیں بھولیں گے تیرے علی اصغر کا غم، جب 3 شعبہ ایک کان سے دوسرے کان کو کان تک اصغر کو قطع کر گیا، یہ عزادار نہیں بھولیں گے سکینہ کے در چھنا، یہ عزادار نہیں بھولیں گے تیری فاتح کوفہ و شام بیٹی کو۔ اور جناب سکینہ کیا وفا کی ہے، کیا محبت ہے اس کی امام حسین سے کہ کبھی سینے کے علاوہ کہیں سوتی نہیں ہے، جو بی بی سینے کے علاوہ کہیں نہیں سوتی، اللہ جانے شام غریبہ کو ریت بھر کے سو گئی، جو بی بی کبھی لوریوں کے بغیر سوتی نہیں ہے، اللہ جانے شبر کے تماچوں کے ساتھ گئے۔ یوم عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام آئے ہیں آخری ودا کے لیے، بیویوں کو سلام کیا، دیکھا ایک کونے میں سکینہ بیٹھی ہے، خیمے کے کونے میں رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے، آئے آغوش میں بٹھایا، کہا سکینہ ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، ابھی کیوں روتی ہے؟ سیدول عبادی سکینہ، اے سکینہ میرے بعد تو نے بہت گریا کرنا ہے، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، اس کے سامنے نہ رو، تیرا رونا اس کے دل کو تڑپائے جا رہے، اس وقت رو لینا جب شمر تماچے مارے، اس وقت رو لینا جب ردا چھینی جائے، اس وقت رو لینا جب گھوڑوں کے ساتھ بگائی جاؤ، اس وقت رو لینا جب تمہیں مجھ سے ملنے نہ دیا جائے۔
اے نے روایت کے 11 محرم کو جب چلا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ، سکینہ باغی ہے، بابا سے لپٹ گئی ہے، بابا میں آپ کے بغیر کہاں جاؤں؟ عمر سعد آیا، بازو سے پکڑا، کھینچ کے سکینہ کو جدا، اور اس بی بی کو کہا ہوگا مولا نے، اے سکینہ اس وقت رو لینا جب تمہارے گلے میں تنگ رسیاں باندھی جائے، ایسی رسی کہ جب آل بیت کو چلایا جائے تو تمہارے قدم زمین سے اکھڑنے لگے۔ اور اس بی بی کو کہاں کہاں نہ لے کے آئے، کہتی رہی کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ شام میں پہنچے، دربار شام میں دیکھا ہے بابا کا سر ہے، ظالم کا تخت ہے، کبھی چھڑی اٹھاتا ہے، کبھی دانتوں میں مارتا ہے، کبھی لبوں کی توہین کرتا ہے، اور پھر یہ سر دور کر لیا گیا۔ آ گئی بی بی شام، آ گئی اس زندان میں جس کی چھت نہیں ہے، صبح ہوتی تھی پرندے آتے تھے، پوچھتی تھی اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے اپنی غذا ڈھونڈنے۔ جب شام ہوتی پھر پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتی یہ اپنے گھر، کہتے یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے، ہم کب مدینہ جائیں گے؟ اب سید سجاد کیا بتائے، اے معصومہ ہر کوئی گھر چلا جائے گا، تو گھر نہ جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، روتی ہے، اس قدر گریہ کرتی ہے، یزید معلوم کہتا ہے یہ بچی کیوں روتی ہے، اسے چپ کراؤ۔ یہ ظالم کہتے ہیں، یہ سپاہی کہتے ہیں کہ اے ظالم اس بچی نے گریہ ختم نہیں کرنا، اس نے رونا ختم نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا جب بھی ہم اسے کہتے ہیں رونا بند کر، جب بھی اسے تماچے مارتے ہیں، کبھی عباس کو بلاتی ہے، کبھی اکبر کو بلاتی ہے، ایک کام کرو اس کے باپ کا سر اس کو دے دو، شاید روح پرواز کر جائے، ہمیشہ کے لیے خاموش رہ جائے۔ پر ایک تشت تیار کیا، اس پہ کپڑا ڈالا، سر کو لیا امام ابا عبداللہ کے اور لے آئے جناب سکینہ کے پاس۔ سکینہ نے سمجھا شاید میرے لیے غذا لائے، شاید میرے لیے کھانا لائے، کپڑا اٹھایا، رومال اٹھایا، دیکھا میرا بابا ہے، اور کہا بابا نہ تیری سکینہ نے تیرے بال بہت تماچے گائے، لبوں پہ لب کے چومنا شروع کیا، روح پرواز کر گئی۔ امام سجاد نے کہا انا للہ